अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के हवाले से आपको काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ देखा देखी में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी कोशिश होती है मैं वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन जो है, इसका पोर्टल कुछ हद तक ये ओपन होने वाला है। यहाँ पे कुछ अपडेट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू लोन स्कीम है, उसकी बाकायदा यहाँ पे अभी लिस्टिंग भी कर दी गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और लास्ट टाइम जो कामयाब जवान प्रोग्राम जो इमरान खान की हुकूमत ने शुरू किया था, उसमें मैंने बाकायदा लोन अप्लाई किया है, तो उसमें मेरा लोन रिजेक्ट हुआ था। और बाद में मेरी जो बैंक से बात हुई थी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका लोन जो है अप्रूव हुआ था। तो बाद में मेरे बैंक के नुमाइंदे से बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे वजूहात बताई, जो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि आपको आसानी रहे अगर आप इसमें से कोई भी लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो ये एक नया चैनल है, और मेरी कोशिश है कि अथेंटिक और असल जो हक़ाइक़ पे मबनी बातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। आपको हज़ारों वीडियोज़ इस टॉपिक पे मिल जाएँगी, लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको कम मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर दें, यही हमारा रिवार्ड होता है। बाकी इसमें दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ थंबनेल शेयर किया है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है सारी चीज़ें शेयर करूँगा, ताकि आपको आसानी रहे। और स्टेप बाय स्टेप हमारे थंबनेल के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले है कि हमें इस पे प्रॉफ़िट कितना देना पड़ेगा। प्रॉफ़िट के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो T1 है, यानी टायर 1, इसमें 5 लाख का लोन है। और 5 लाख का लोन नए कारोबार के लिए, जैसे कि ख़वातीन अपना बुटीक का या रेडीमेड कपड़ों का, या इस तरह के छोटे पैमाने पे वो अपना एक कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो इस तरह के कारोबार के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें गांव में भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं और शहर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका दो ऐसे बंदे होने चाहिए। इसमें सरकारी मुलाजमीन भी हो सकते हैं, आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है, अभी मुकम्मल लिस्ट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो पिछला मेरा तजर्बा है, उस बेस पे आपके इलाके में कोई भी जो गज़टेड ऑफ़िसर हैं, 17वें स्केल के हो सकते हैं, या कोई कारोबारी शख्सियत जो आपके इलाके में कारोबार कर रहे हैं, यानी वेल नोन बंदा होना चाहिए कि बैंक वाले उस पे जो है ट्रस्ट करें, यानी आपकी ज़मानत जो आप देंगे या वो बंदा आपके लिए देगा, तो वो बैंक जो है वो कबूल करे। पहली शर्त यही रहेगी, और आखिरी भी यही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई और आपको कोई मकान या कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी आपने बैंक को नहीं देना, सिर्फ़ आपने दो शख़्सी ज़मानत है वो देनी है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों T2। इसमें है जी टायर 2, यानी इसमें 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। और ये लोन जो है अच्छा, इसमें जो T1 है, इस पे मैंने आपको प्रॉफ़िट बताना था, इस पे बिल्कुल प्रॉफ़िट नहीं है। ये 0% इस पे आपको सूद लगेगा, यानी कोई सूद नहीं, और ये आप 8 साल में वापस कर सकते हैं। अगर इसकी आप किस्त देखते हैं, तो तकरीबन 5,000 से लेके साढ़े 5,000 के दरमियान माहाना आपकी किस्त बनेगी। और 1 साल आपको जो है इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है, यानी आप 1 साल तक अगर लोन ये वापस ना भी करें, तो कोई हर्ज नहीं। यानी उसमें आपको ये अगर बैंक छूट दे देता है, तो 1 साल का ग्रेस पीरियड होता है कि आप अपना कारोबार स्टार्ट करें, पहले उस पे तवज्जो दें और उसके बाद किस्त स्टार्ट करें। तो ये टोटल 9 साल का आई थिंक हो जाएगा, या 8 साल हो सकता है, यानी बाकी 7 साल रह जाएँ। तो ये इस तरह की स्कीम है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है टायर 2, यानी T2 में हम जाते हैं, तो 5 लाख से 15 लाख आ जाता है। इसमें यहाँ पे अगर दोस्तों देखते हैं, तो 5 लाख से जो 15 लाख का लोन है, ये भी इसी तरह कर्ज़े जो हैं वो कारोबार के लिए हैं। इसमें ये कि अगर आपका कोई पहले चलता हुआ कारोबार है, उसमें आप तोसी करना चाहते हैं, या नया कारोबार है थोड़ा-सा बड़े लेवल का, यानी 5 लाख से ज़्यादा का है, तो उस सूरत में रिक्वायरमेंट्स इसके लिए ये हो जाएँगी कि आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवानी पड़ेगी, यानी ज़मानत के तौर पे रहन रखनी पड़ेगी, बैंक के नाम करवाना पड़ेगा। तो जब मैंने ये अप्लाई किया था, तो उस वक़्त मैंने अपने मकान की जो रजिस्ट्री होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
جو پراپرٹی کے، وہ میں نے بینک کے ساتھ جو ہے شیئر کیے تھے، یعنی ان کو فوٹو کاپیز دی تھی جب کیس بن کے گیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 2 شخصی ضمانت بھی لی، ایک محلے سے لی، ایک میرا جو بزنس تھا، اب میں نے یعنی بزنس کی ایکسٹینشن کے لیے یہ لون اپلائی کیا تھا، تو جو میرا جہاں پہ آفس تھا وہاں پہ جو قریبی علاقہ ہوتا ہے، وہاں سے کسی ایک بندے کا جو ہے ویریفائی کرتے ہیں، یعنی آپ کی وہاں سے چیکنگ کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے، کتنے عرصے سے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے، ایک بندہ وہاں سے لیا، ایک محلے دار لیا۔ اچھا، اس میں جو ریجیکشن ہوئی تھی میرے لون کی وہ یہ تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ہے ایڈریس جو تھا وہ یعنی ایسے تھا کہ مکان ہم نے چینج کیا تو ایک سمجھیں کہ 500 کا میٹر تھا، یعنی محلہ چینج ہو گیا، تو اس میں محلہ چینج ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے آن لائن سبمٹ کیا، جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیے وہ آئی ڈی کارڈ کے مطابق انہوں نے سبمٹ کر دیے۔ اب جب مکان کی انہوں نے پکچر ساتھ لگانی تھی اور ڈاکومنٹس لگانے تھے تو وہ دوسری جگہ بن رہی تھی۔ اب یہ کیس جب فارورڈ ہو گیا تو جو بینک کا نمائندہ تھا اس نے مجھ سے معذرت بھی باقاعدہ اس چیز پہ کی، اور اس میں میری بھی مسٹیک تھی کیونکہ میں نے ان کو پہلے بتانا تھا کہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس کا تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ایک محلے کا فرق ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے اس کو کریکٹ کر لیں۔ اس بندے نے جیسے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس تھا ویسے سبمٹ کر دیا۔ تو بینک کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی مارگیج ہوگی آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی وہی ایڈریس ہونا چاہیے، یا اگر فار ایگزامپل آپ ایڈریس جہاں کا دے رہے ہیں وہاں کا جو مکان ہے وہ بھی آپ کے نام پہ ہونا چاہیے، وہاں اس ایریے میں بھی پراپرٹی آپ کے نام پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے آپ کی ویریفیکیشن کرتا ہے، پھر دوسرا بندہ آ کے اس ویریفیکیشن جو ہو جاتی ہے یعنی ڈیٹیلز جو سبمٹ کی جاتی ہیں بینک کو، پھر ہو سکتا ہے لاہور سے بندہ آئے یا یہاں سے لوکل بندہ جو ہے وہ بینک ارینج کرے اور وہ دوبارہ سے اس چیز کو ویریفائی کر جائے، بزنس پوائنٹ کو بھی ویریفائی کر جائے اور جو رہائش ہے وہاں بھی وہ ایک چکر لگا جائے۔ تو جب ایڈریس اس طرح سے ان میچ ہو جاتا ہے، یعنی آئی ڈی کارڈ والا ایڈریس ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا اس جگہ پہ وہ بندہ جاتا ہے، اس کو پراپرٹی نہیں ملتی یا وہ پوری ڈیٹیلز نہیں ملتی، تو اس صورت میں وہ بینک کو پیچھے جو ہے جو یعنی اس بندے نے مس گائیڈ کیا، وہ اس طرح کی اپنی لینگویج میں ان کو رپلائی کر دیتا ہے، تو اس سے کیس آپ کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو یہ حقیقت ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا یہ رکھنا ہے کہ جو حقیقت ہے وہی آپ نے، جو آپ کے ڈاکومنٹیشن ہیں، جیسے آپ کے بینک کا لین دین ہے، اس میں جب آپ بینک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ نے اے ٹو زی جو اپنی انفارمیشن ہے وہ صحیح صحیح لکھنی ہے۔ اگر آپ انفارمیشن اپنی صحیح نہیں لکھیں گے تو بعد میں آپ کا قرضہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز آ جاتی ہے اس لون کے حوالے سے کہ یہ لون ہمیں ملے گا کتنا، اپروو کتنا ہوگا۔ اب فار ایگزامپل میرا گھر ہے 1 کروڑ کا تو میں اس میں 75 لاکھ کا لون لے سکتا ہوں۔ یہ چیز میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ اگر میرا گھر 1 کروڑ کا ہے تو میں 75 لاکھ کا لون آسانی سے لے سکتا ہوں۔ اگر یہ ہے کہ میرا گھر 50 لاکھ کا ہے تو میں 75 لاکھ نہیں لے سکتا، یہ سمپل سی بات ہے۔ تقریباً بینک جو ہے جو آپ کی پراپرٹی مورگیج کرے گا اس کا 70%، 60 to 70% آپ کا لون جو ہے اپروو کرے گا۔ یہ جو بڑے ہیں یعنی T2 کا اور T3 کا، ٹھیک ہے، T2 میں تو آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ اگر چھوٹا گھر بھی ہے تو وہ بھی آپ کا جو ہے 25-30 لاکھ سے کم نہیں ہے، لیکن جو بڑا ہے 75 لاکھ والا ہے اس کے لیے یہ کہ آپ کی 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کی پراپرٹی ہونی چاہیے، پھر آسانی سے آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ جب یہ لون آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ ساتھ میں لگانی پڑتی ہے۔ فیزیبلٹی رپورٹ کا یہ ہے کہ آپ نے چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، یا وہاں سے اگر آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہے تو پھر آپ کو ایزی ہو جاتا ہے، یعنی ایک آپ نے فیزیبلٹی رپورٹ کسی بھی بندے سے بنوا لیں، وکیل سے اگر کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا، بنوا لیں، یا کسی کمپیوٹر آپریٹر سے یا آفس سے یا کہیں سے جو بندہ کمپیوٹر جانتا ہے اور اس چیز سے واقف ہو، ٹھیک ہے، بینکنگ جو سائڈ ہے اس سے واقف ہونا چاہیے، یا بینک میں اگر آپ کا کوئی بندہ یا جاننے والا ہے تو اس سے مشورہ کر لیں، وہ آپ کو ہنٹس دے دے گا یا ایک سمجھیں کہ رف آپ کو آئیڈیاز دے دے گا، وہ نوٹ کر لیں، اس کے اوپر آپ ایک ڈیٹیل جو ہے اپنی رپورٹ تیار کر لیں، اور وہ ساتھ میں آپ نے لازمی لنک کرنی ہے۔ اگر لنک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ آسانی سے یہ قرضہ جو ہے حاصل کر سکیں گے۔
اچھا یہ چیزیں آپ نے کر لیں، اس کے بعد آپ کو اب کوئی ٹینشن نہیں، 2 آپ کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک محلے سے اور ایک آپ کے کاروباری جو آفس ہے، وہاں سے ایک بندے کی جو ہے گواہی آئے گی یا ضمانت آئے گی۔ ضمانت کے ویریفائی کرتے ہیں، ضمانت اس میں 2 بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ ضمانتی جو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، اپنے کولیگ بھی دے سکتے ہیں، اپنے دور کے رشتہ دار بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، باقی آپ کے سارے جو ہیں وہ ضمانت دے سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، ضروری ساری انفارمیشن، مقصد یہی ہے ویڈیو بنانے کا تاکہ آپ کے ذہن میں سارے پوائنٹس ہوں، اور آپ جب قرضہ اپلائی کریں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، تعلیمی سرٹیفکیٹس، ایجوکیشنل جو سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے، وہ آپ کے پاس فوٹو کاپیز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ٹیکنیکل یعنی ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن ہے یا سرٹیفکیٹس ہیں، تو وہ آپ نے فوٹو کاپیز کرا کے رکھ لینی ہیں، وہ بھی آپ کے ڈاکومنٹس ایز اے آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ساتھ لنک ہوں گے، یعنی یا ایکسپیرینس لنک ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل اگر ورک شاپ چلا رہے ہیں، اس میں ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو وہ سرٹیفکیٹس بھی آپ کے ساتھ لگیں گے، یعنی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں کوئی آپ کو اتنی خاص ضرورت نہیں رہے گی۔ اس میں اب ایک اور چیز آ رہی ہے کہ 18 سال سے 45 سال تک، تو اس میں 18 سال کا بھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو قرضہ کیسے دیں گے، تو آئی ٹی کے شعبے سے جو لوگ وابستہ ہیں یا اس وقت وہ اپنی ایجوکیشن یعنی مکمل کر رہے ہیں یا اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو وہ ساتھ اپنا پریکٹیکلی طور پہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار آئی ٹی کے حوالے سے یعنی کمپیوٹر لائن کا یا آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ہے کام، اس میں اگر ان کا چھوٹا موٹا کوئی ایکسپیرینس ہے یا کوئی آئیڈیا ہے جس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو لون کی ضرورت ہے، تو 5 لاکھ تک بلا سود ہے۔ باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہونی چاہیے، پھر ہی جا کے آپ یہ لون لے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب جو T2 اور T3 ہے، اس میں بالترتیب جو T2 ہے اس میں آپ کو 5% سالانہ پرافٹ دینا پڑے گا۔ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بلا سود جو ہے وہ T1 ہے، T2 اور T3 میں آپ سے سمجھو کہ ایک خرچہ لیا جائے گا، جو بینک کے جو یعنی کچھ خرچے ہوتے ہیں تو وہی آپ سے لیے جائیں گے، زیادہ نہیں۔ اب 5% سالانہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یعنی 15 لاکھ تک، یعنی 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک آپ سے 5% لیا جائے گا۔ اس میں بھی آپ کو گریس پیریڈ 1 سال کا دیا جائے گا۔ اس کے بعد T3 ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے جو پرسنٹیج ہے وہ 7% دینی پڑے گی، لیکن گریس پیریڈ اسی طرح 1 سال کا رہے گا، اور 8 سال میں ٹوٹل واپسی ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے جو پرسنٹیج ہے، اس میں اب ایک اور اہم چیز آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ 50 لاکھ روپے بینک سے اپلائی کر رہے ہیں تو 20% آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ T1 میں جو ہے یعنی 5 لاکھ میں 10% ہے، اور جو T2 اور T3 ہے اس میں بالترتیب 20% تک آپ کے پاس ہونا چاہیے، 15 to 20%۔ یہ ابھی مزید اس پہ جب اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو میں نے خود سے اپلائی کرنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ دوستو اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں، باقی یہ تھمبنیل میں نے جو بنایا ہے اس پہ یعنی جو قرضے کی جو منظوری ہے، اب 5 لاکھ سے 75 لاکھ تک جو ہے، ڈاکومنٹیشن کا بھی میں نے بتا دیا، ضمانت کا بھی آپ کو بتا دیا، اور جو باتیں جن کی وجہ سے میرا قرضہ ریجیکٹ ہوا تھا اور دوست کا میرا جو منظور ہوا وہ بھی اسی طرح اس نے اپلائی کیا، صرف ہمارا جو ہے ایڈریس کا فرق تھا، اس کا اپروول ہو گیا، لیکن اس کے جو پراپرٹی ان کے پاس نہیں تھی، جب وہ کیس گروی رکھنے کا معاملہ آیا تو بعد میں جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی پراپرٹی ضروری ہے، اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو آپ کا لون جو ہے وہ ہیڈ آفس سے اپروول ہو چکی ہے، تو آپ اپنی پراپرٹی دیں اور لون حاصل کر لیں۔ تو اس پہ جو ہے اس کا کیس جو ہے نا وہیں پہ پینڈنگ رہ گیا۔ تو پھر اب دوسری بار جو ہے اس نے اپلائی کیا تھا، تو ابھی یہ اسکیم پینڈنگ رہی ہے پچھلا کچھ عرصہ، جو کامیاب جوان پروگرام ہے۔ اب دوبارہ سے انہوں نے نئے سرے سے سٹارٹ کی ہے، جو پچھلی درخواستیں تھیں وہ ابھی انہوں نے نپٹا دی ہیں، وہ سب کا ریجیکٹ انہوں نے کر دیا، اب نئے سرے سے لوگ اپلائی کریں گے
اور جو لوگ اہل ہوں گے ان کو ہی یہ لون دیا جائے گا۔ باقی اس میں کوشش کریں کہ سٹارٹنگ میں ہی اپلائی کر لیں، اور جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ بینک آف پنجاب سے کوشش کریں، یا دوسرے بینک بھی ایزی ہیں جس میں آپ کا لین دین اچھا ہو، اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہ لون حاصل نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے یا پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے، ان کو بھی یہ لون نہیں ملے گا۔ کہیں نہ کہیں جا کے جب ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ کے محلے سے، تو پھر جب بات اوپن ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ لون آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ باقی خواتین کے لیے اس میں جو ہے خصوصی طور پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اپلائی کریں، اسٹوڈنٹس بھی لازمی اس میں اپلائی کریں، چاہے نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جن لوگوں کا پہلے سے کاروبار ہے۔ جن لوگوں کا پہلے سے کاروبار ہے ان کے لیے اور زیادہ آسان ہے، یہ آسانی سے لون مل جائے گا، کیونکہ بینک جو ہے، جو لوکل بینک جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کی جو ہے لین دین بینک کے ساتھ یا آپ کی انکم کو دیکھتے ہوئے یہ قرضہ جو ہے منظور کرتا ہے۔ باقی اس میں جو ہے کوٹا بیس پہ اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین ہیں، سب کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اپلائی لازمی کریں، اور باقی جو لون ملنا نہ ملنا وہ نصیب کی بات ہے، یا وہ حکومت پہ ہے کہ وہ کب تک یہ دیتے ہیں۔ ویسے اس کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 45 دن کا ہے، تو 45 دن میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو 45 دنوں میں ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ تو یہ ہے دوستو اس لون کے حوالے سے ڈیٹیلز مکمل A to Z میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کہا تھا میں آپ کو کہ میں یہ لون آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا، اور اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ بھی شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ تمام ضروری باتیں جو آپ کو یہ لون حاصل کرنے کے لیے نالج میں ہونی چاہیے۔ ڈاکومنٹیشن بھی آپ اس کی تیار رکھیں، اور 2 بندے جو ہیں آپ کے گارنٹر ہونے چاہیے، اور 2 بندے آپ کے محلے سے آپ کی تصدیق کے لیے ہوں، یعنی ایک بندہ آپ کے جہاں پہ رہائش ہے، دوسرا بندہ جہاں پہ آپ کا کاروبار ہے۔ اگر نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جن کے پاس پرانا کاروبار ہے، پرانا کاروبار والے NTN لازمی اپنا شو کریں، نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے تو وہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شو کریں، نہیں ہے تو آپ بنوا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا بزنس جو ہے وہ رجسٹر کروائیں، رجسٹر کروا کے باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں ڈیفینیٹلی جب بزنس لون آپ لیتے ہیں تو اس کی رجسٹریشن بھی پوچھی جاتی ہے، ایریا بھی، ساری چیزیں وہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں، تو آپ کے پاس اگر پروف ہوگا تو آپ آسانی سے بینک کو جو ہے قائل کر سکیں گے، اور پہلی فرصت میں ہی آپ کا کام جو ہے یا پہلی نشست میں ہی آپ کا کام اوکے ہو جائے گا۔ اگر بینک کو کہیں سے ڈاؤٹ لگے گا، کیونکہ یہ رینڈملی بندہ ایک آئے گا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کون سا بندہ آ کے آپ کی ویریفیکیشن کرے گا یا تصدیق کرے گا، تو بینک بندہ بھیج سکتا ہے، وہ آپ کا لوکل سٹی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ مین جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے بھی آ سکتا ہے، تو ویسے زیادہ تر جو ہے لوکل برانچ کا ہی بندہ وزٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہے دوستوں مکمل انفارمیشن پرائم منسٹر یوتھ لون کے حوالے سے۔ سابقہ جو ہے یہ کامیاب جوان پروگرام تھا، اب اس میں جو ہے انہوں نے نام چینج کر کے جو ہے پرائم منسٹر یوتھ لون رکھا ہے۔ تو صحیح ہے، کوشش کرنی چاہیے حکومت کو بھی کہ لوگوں کے لیے، یا جو اسپیشلی جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے کوشش کریں اور ان کو بھی موقع دیں آگے آنے کا۔ مزید اس پہ جو بھی انفارمیشن آئے گی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی، آپ کو اس چینل پہ ملتی رہے گی۔ تو اس ویڈیو کے لیے، اس کوشش کے لیے، میری محنت کے لیے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہاں سے آپ کو ہمیشہ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اگلی ویڈیو تک دوستوں مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔